बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाबी जो हम सब की ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हम कामयाब हो जाएं। बहुत सारे लोगों के ख़्याल में कामयाबी ये है कि इंसान इस दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजार जाए कि उसकी आखिरत बेहतरीन हो। ये बिल्कुल सही ख्याल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अल्लाह करीम ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है, हमारे लिए दुनियावी कामयाबी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आखिरत की कामयाबी। यानी कि अच्छा मुसलमान या कामयाब इंसान वो है जिसकी ये दुनिया यानी कि ज़िंदगी की जो यहाँ पे गुज़र रही है वो भी कामयाबी से इबारत हो, और उसकी आखिरी ज़िंदगी यानी कि मौत के बाद जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है वो भी कामयाब हो। आजकल के दौर के अंदर कामयाब होना या कामयाबी के रास्ते को पकड़ना एक इंतहाई कम्प्लेक्स और कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट बन चुका है। बढ़ती हुई आबादी इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात में से एक बहुत मेन वजह है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क या कोई भी साउथ एशियन कंट्री जहाँ पे वसाइल की कमी है, वहाँ पे हो ये रहा है कि वसाइल कम से कम हो रहे हैं और आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन वसाइल को उनके आपे से ही बाहर हो चुके हैं। यानी कि आप ये सोच लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी के लिए कई दफ़ा 100, कई दफ़ा 1000, कई दफ़ा 50,000 उम्मीदवार मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी कामयाबी की जो कंपटीशन है उसकी एक्सट्रीम गर्मी से बच नहीं सकता। ख़ास तौर पे कभी आप गौर कीजिए, पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ख़ास तौर पे यूथ जो हमारी मेन आबादी है, 30 साल से कम उम्र वाले लोग, ये इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके हैं। हमारी हर यूनिवर्सिटी, हमारा हर कॉलेज, हमारा स्कूल खचाखच भरा हुआ है, और आगे जब ये लोग निकलेंगे तो ख़ुद भी मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये कहाँ पे खपेंगे। तो कामयाबी जो फ़ी ज़माना एक मुश्किल काम है, आने वाले वक्तों में जब आबादी रोज़ बरोज़ और बढ़ेगी और वसाइल की तक़सीम में और मज़ीद इजाफ़ा होगा तकालीफ़ के अंदर, तो एक दफ़ा फिर से ऐसा खौफनाक कंपटीशन शुरू होगा कि उस कंपटीशन में कामयाब होना जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या दिल हार दिया जाए? क्या ये सोच लिया जाए, मायूसी से गले लग जाया जाए कि हमने तो नाकाम ही होना है, हमारी ज़िंदगियों का कोई फ़ायदा नहीं? मेरे ख़्याल के मुताबिक कोई भी होशमंद इंसान अगर ऐसा सोचे तो वो बेसिकली अपनी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों की नफ़ी कर रहा होता है। करने वाली बात यह है कि हम इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर इस कंपटीशन के वो असूल सीख लें जिनकी वजह से हमारी एक अच्छी तादाद, 100% तो शायद नहीं हो सकेगी, लेकिन एक अच्छी तादाद कामयाबी के हसूल में कामयाब हो जाए। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन कहते किसको हैं, और कंपटीशन में अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से स्किल्स या कौन से आलात से लेस होना ज़रूरी है। कंपटीशन एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो दो तरीके से चलता है। एक कंपटीशन ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि एक असामी के लिए सैकड़ों हज़ारों उम्मीदवार हैं। दैट मीन्स कि वो सैकड़ों हज़ारों उम्मीदवार एक चीज़ के लिए compete कर रहे हैं। दूसरा एक सूडो कंपटीशन भी है। सूडो कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसके अंदर वसाइल का वो मसला उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग ख़ुद से सेल्फ़ कंपटीशन का इस तरह से शिकार हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते जाते हैं। जैसे कि फ़ी ज़माना ख़ास तौर पे स्कूलों की पढ़ाई के अंदर 92% और 99% की परसेंटेज के ऊपर कंपटीशन बच्चों के दिमाग को पिलपिला कर रहा है। यानी कि पिलपिला से मेरी मुराद पंजाबी का ये लफ्ज़ है कि उनके दिमाग के अंदर मुश्किल स्ट्रेस और एंग्ज़ाइटी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार उनको कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ नहीं हो रही।
ان کو لفظ کمپٹیشن کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کمپٹیشن ہوتا کیسے ہے، کیسے ایک نارمل انسان کمپٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کی بجائے ان کو کمپٹیشن کی دریا بلکہ آگ کے دریا کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو کمپٹیشن وہ والا کمپٹیشن جس کے اندر آپ کے پاس اسامیاں کم ہوں اور امیدوار زیادہ ہوں۔ یہاں پہ اسامیوں کا مطلب ہمیشہ کوئی نوکری نہیں ہے، اسامیوں کا مطلب اپرچونٹیز ہیں، چاہے وہ کاروبار کی ہو، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ پڑھائی کے درمیان ہے۔ جیسے کرکٹ کے میچ میں دو میں سے کوئی ایک ہی جیتے گا، اسی طریقے سے پڑھائی کے اندر اسکول کے اندر کسی ایک جماعت میں کوئی ایک ہی بچہ فرسٹ آئے گا، بے شک اس کلاس میں 3 بچے پڑھ رہے ہوں یا 300 پڑھ رہے ہوں۔ تو دیٹ مینس کہ کمپٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے ہم پلہ یا اپنے برابر یا اپنے ساتھ کے لوگوں سے بہتر پوزیشن پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ایسا مارک مل جائے کہ اس مارک کے لیے آپ کے لیے مزید کمپٹیشن آسان ہو اور آپ بہتر پوزیشن پہ جا سکیں۔ یہاں پہ میں یوتھ کے علاوہ صرف یوتھ نہیں بلکہ تمام ایج گروپس، چاہے ان کی عمر 70 سال بھی ہو گئی ہے، ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ المشہور KFC کے جو کرنل بابا جی ہیں، ان کی زندگی کی کامیابی کا آغاز 65 سال کی عمر میں ہوا۔ جو بائیڈن 78 سال کی عمر میں پریزیڈنٹ بنا۔ دیٹ مینس کہ کامیابی کسی بھی زندگی کے حصے کے اندر آپ کے حصے میں آ سکتی ہے جب آپ نے اپنا کمپٹیشن کا جو ورکنگ ہے وہ اس سائیکل کو کمپلیٹ کر لیا ہو۔ یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی بہتر زندگی میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے تو اپنا ایک اصول بنا لیں کہ وہ کامیاب لوگوں کو، چاہے وہ فنینشیل کامیاب ہیں، چاہے وہ سوشل سیکٹر کے اندر کامیاب ہیں، چاہے وہ ایکڈیمک لائف کے اندر کامیاب ہیں، ان کی لائف کو ضرور سٹڈی کریں اور کوشش کریں کہ کسی ایک یا دو سے بھی زیادہ کامیاب لوگوں کی لائف کو سٹڈی کر کے ان کی جو بیسک ایٹریبیوٹس ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہوئے، یا ایک ہجوم میں سے ان کو ایک زیادہ بہتر پوزیشن ملی، کیوں ملی، اس کو ضرور جاننے کی کوشش کیجیے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر میں 2 لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کروں گا، اور کیوں کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 کامیاب ترین لوگ فی زمانہ، ایک جیف بیزوس ہے جو امیزون کا مالک ہے، اور ایک ایلون مسک ہے جو اسپیس ایکس اور ٹیسلا کا مالک ہے۔ یہ 2 شخصیات ہمیں کامیابی اور کمپٹیشن کے متعلق ایک نئی سوچ دینے پہ مجبور کر دیتی ہیں، ایک ایسی سوچ، ایک ایسا طریقہ کار جو ان 2 شخصیات کے ساتھ بہت ناول طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان دونوں مختلف شخصیات اور دونوں مختلف سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگوں کی کچھ کامن عادتیں ہیں جو ہر وہ بندے کو سیکھنی چاہیے جو کامیابی سے اپنی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ ہیں نمبر 1 میرے خیال کے مطابق یہ فیئرلیس لوگ ہیں۔ خاص طور پہ فیئر آف فیلئر ان کے اندر موجود نہیں۔ خاص طور پہ ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ فیئرلیس ہے وہ ایلون مسک ہے۔ اگر آپ ایلون مسک کی زندگی کو پڑھیں تو ٹین ایج اور 20s کی ایج سے ہی اس نے بے شمار ایسے تجربات اور ایسے کام کیے جس پہ یہ مسلسل ناکام ہوتا رہا۔ خاص طور پہ اس کا جو راکٹ کا جو پروگرام ہے اس پہ اس کو بے شمار ناکامیاں ملیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی استطاعت ہے، یہ فیلئر کو کسی غیر مرئی یا مذہبی یا تقدیر کا مسئلہ بنا کر اس سے جان نہیں چھڑاتا، بلکہ یہ ٹرائی اینڈ کنگ بروس کی طرح ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین والا بندہ ہے۔ اب یہی چیز آپ کو جیف بیزوس میں نظر آتی ہے، کیونکہ جیف بیزوس نے جس زمانے میں امیزون کا یعنی کہ بزنس کا کام شروع کیا، اس زمانے میں نہ اس کی مارکیٹ تھی، نہ اس کے متعلق خیال تھا، نہ اس کے متعلق کوئی پازیٹیو ریویوز تھے۔ اس کے باوجود اس نے اس پہ ہاتھ ڈالا
اور آج وہ دنیا کا امیر ترین لوگوں میں سے ایک امیر ترین انسان ہے، اور اس کا کاروبار دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ امیزون کی سروسز موجود نہ ہوں۔ یہ بھی آپ کو ایک خاص قسم کا فیئر لیس بندہ نظر آتا ہے، جو کسی بھی قسم کی چیزوں کے متعلق کام کرتے ہوئے، چیزوں کو شروع کرتے ہوئے ڈرتا نہیں۔ لیکن ان دونوں شخصیات سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سٹوپڈ دلیر نہیں ہیں، بلکہ یہ کیلکولیٹڈ دلیر ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس کنسیپٹ پہ بے شک وہ ناول ہی ہے، اور بے شک اس پہ کبھی کسی اور کا تجربہ نہیں بھی ہے، اس کو جب یہ شروع کرتے ہیں تو ان کی اس کے اوپر ریسرچ، اسٹڈی اور اس کی کیلکولیشن بڑی کمال ہوتی ہے۔ اس کیلکولیشن کی وجہ سے اور اس کیلکولیٹڈ رسک کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ارلی فیلئر بھی آئے یا ایک دو دفعہ بہت بری طریقے سے یہ فیل بھی ہو جائیں، تو یہ بجائے اس کے کہ کسی اور طرف منہ کر جائیں یا اس کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں، یہ اپنی کیلکولیشن کو ریوائز کرتے ہیں کہ اس بزنس ماڈل کی کیلکولیشن کرتے ہوئے ہم سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ایسا نتیجہ نکلا جو فیلئر کی طرف لے کر گیا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ دل ہار بیٹھیں یا چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ اپنی اسٹریٹجی کو، اپنے پلان کو، اپنے پلاننگ کی میتھمیٹکس کو ریوائز کرتے ہیں۔ دوسری چیز، فیلئر کے اوپر سامنا کرنے کی قوت اور ہمت کے علاوہ ان کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ انوویشن ہے۔ دونوں میرے خیال کے مطابق اس وقت فی زمانہ انوویشن کے بادشاہ کہلائے جا سکتے ہیں۔ جیف بیزوس نے جس زمانے میں امیزون شروع کی، کوئی ای بزنس کو اتنے لارج سکیل کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈیجیٹلائزیشن شروع ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں کتابیں چھاپنا، کتابیں بیچنا، چاہے وہ پرنٹ فارم میں ہوں، چاہے وہ آن لائن فارم میں ہوں، کون پاگل تھا جو یہ بات سوچ سکتا تھا؟ جی ہاں، یہ پاگل جیف بیزوس ہی تھا، جس نے کتابوں سے اپنا کام شروع کیا، جس نے آن لائن بک کا ایک پوری لائبریری کھڑی کر دی۔ ایک ایسا خیال، ایک ایسا تجربہ جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے اس آئیڈیا کا ایک سکسیسفل ماڈل بنا دیا۔ کیا کمال انوویشن ہے! اسی طریقے سے جب ایلن مسک نے اپنی اسپیس ایکس بنائی، یعنی کہ راکٹ پروگرامز وغیرہ کا شروع کیا، یا اپنی گاڑیوں کا بزنس شروع کیا، تو لوگوں نے اس کو پاگل اور بیوقوف سمجھا۔ لیکن یہ اس وقت کی زمانے میں نہ ہونے والی چیزوں کو ممکنات میں سے لے آیا، اپنے انوویٹیو آئیڈیا کے ساتھ اسٹرانگ اسٹریٹجی کے اوپر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے تمام آپ دوستوں کے لیے کامیابی کیسے ملتی ہے وہ اس کے متعلق ویڈیوز ریگولر کرتا رہوں گا، آج کی اس ویڈیو کے اندر دو چیزیں ہی لیسنز ٹو لرن ہیں۔ نمبر 1، آپ نے کامیاب ہونا ہے، کمپٹیشن میں جانا ہے، یو ہیو ٹو بی اے بریو پرسن۔ نمبر 2، یو ہیو ٹو بی انوویٹیو۔ وہ چیز سوچئے، وہ چیز کیجئے کہ جو پہلے نہ ہو۔ یاد رکھیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ سکسیسفل ماڈل میں بے شک اس بندے کا جو مرضی فرقہ ہو، جو مرضی مسلک ہو، جو مرضی مذہب ہو، آپ کامیاب انسان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، یا رول ماڈل نہیں بھی بنانا چاہتے تو کامیاب لوگوں کی سکسیس کی روٹس کو پڑھیں کہ کیسے وہ اپنی کون سی مشکلات کو یا کمپٹیشن سے کمپیٹ کیسے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔